बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मामले को लेके। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज़ आमने सामने आ चुकी हैं। इस सियासी टकराव, सियासी तसादम के मामले के साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसका ताल्लुक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से है, और इस हैपनिंग को आसिफ अली ज़रदारी का वार करार दिया जा रहा है। इस ख़बर की तफसीलात से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और आगे चल के हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस के अख्तियारात ख़त्म कर दिए गए, ये क्या मामला है, क्या हुक्मनामा है, मरीम नवाज़ ने एक अहम शख्सियत की बरतरफ़ी का फ़ैसला किया है, किस शख्सियत को बरतरफ किया गया है। इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहबा ने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। बुशरा बीबी साहबा से जुड़ी भी एक अहम ख़बर है जिसकी तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मामले को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, जो मीरपुर डिवीज़न के जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से बशमूल बिलावल भुट्टो ज़रदारी धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब इसकी वजह क्या नज़र आती है? अगर हम इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो उसकी वजह बज़ाहिर ये नज़र आती है कि चूँकि मीरपुर के इंतखाबात में, डिवीज़न के इंतखाबात में, यानी जो पहला मरला इंतखाबात का था आज़ाद कश्मीर का, उसमें नून लीग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत समझती है कि जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा उस पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वोटर्स जब देखेंगे कि पहले मरहले में नून लीग कामयाब हो चुकी है, आगे बर्तरी हासिल कर चुकी है, तो फिर जो वोटर है, वोटर का जो एक ओपिनियन होता है वोट पोल करने के लिए, ये नून लीग की कामयाबी उस ओपिनियन पर भी असरअंदाज हो सकती है। यानी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमारी जो कामयाबी का रेशो जो हमने एक्सपेक्ट कर रखा है उस पर नून लीग की कामयाबी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नून लीग को जो है वो नुकसान होगा सियासी तौर पे, और मुस्लिम नवाज़ को इसका सियासी तौर पे दूसरे मरले में और इंतखाबात के तीसरे मरले में फ़ायदा होगा। अब इस मामले को लेके जो बयानात दिए जा रहे हैं उन बयानात पे तो हम इस व्लॉग में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई है। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब की, जो कि वज़ीर दाखिला हैं और बड़ी अहम शख्सियत हैं, बड़ी बाअसर शख्सियत हैं, बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं और ताकतवर हलकों से उनका करीबी ताल्लुक़ भी है, तो ये मुलाकात तो अपनी जगह पे मोहसिन नकवी साहब की आसिफ अली ज़रदारी साहब से, सदर पाकिस्तान से। लेकिन जो पिछले दिनों 20 और 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन के जो इजलास मीटिंग्स हुई, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस लगाए गए, एडिशनल जजेस, सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस लगाए गए, लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस लगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस लगे, और खैबर पख्तूनख्वा में एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। अब जो समरी है इन जजेस को की मंजूरी का, उसके बाद बाकायदा तौर पे ओट टेकिंग की तकरीबात रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे मुनक्कद की जानी थी। ये समरी अभी तक, जो कि वज़ीर आज़म की तरफ से सदर पाकिस्तान को भिजवाई गई थी, अभी तक आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इन समरियों की मंजूरी नहीं दी है, और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एतराज़ात उठाए गए हैं, और उसी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि सदर पाकिस्तान ने जजेस की तैनातियों की जो समरी है उसको रोक लिया है। अब एतराज़ क्या रिपोर्ट हो रहे हैं? एक एतराज़ तो ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो सिंध हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस नामज़द किए गए हैं उन पे एतराज़ात है। दूसरा एतराज़ ये है जो रिपोर्ट में आया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस जिनकी मंजूरी दी गई है उसमें एक जज के ख़िलाफ़, जो कि वकील थे, FIR थी, लेकिन उस FIR को छुपाया गया। उस पर कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स मंगवाई गई हैं, और पीपल लॉयर्स फोरम की तरफ से भी
صدر پاکستان کو خط لکھا گیا ہے. اس خط میں جو ججز کی لسٹ ہے جو کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے بھجوائی گئی تھی اس کو منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی ہے. تو آصف علی زرداری صاحب نے ججز کی تعیناتیوں کے جو سمری بھجوائی تھی وہ انہوں نے روک لی ہے. اس پہ کچھ اعتراضات ہیں، لیکن مارکیٹ میں، وکلا کی مارکیٹ میں، وکلا برادری میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے جو نامزد کیے گئے جو وکلا تھے وہ چونکہ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج نہیں لگے، جو سندھ ہائی کورٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد کیے گئے جو وکلا تھے جن کو ایڈیشنل جج بنانے کے لیے ان کے نام دیے گئے تھے ان کے نام اپروو نہیں ہوئے. تو یہ بھی ایک اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ نون لیگ جو ہے جوڈیشل کمیشن میں اکثریت میں ہے اور جو بار کونسلز ہیں اس کی سپورٹ بھی نون لیگ کو حاصل ہے کیونکہ وہاں پہ وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، احسن بھون صاحب بیٹھے ہیں. تو پیپلز پارٹی مائنورٹی میں آ چکی ہے. تو دیکھتے ہیں، ابھی تک تو سمری جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی ہے. کیا یہ سمری واپس آتی ہے یا صدر پاکستان اس سمری کو منظور کر کے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں؟ یہاں تک انتظامات ہو چکے تھے کہ ججز کی تقریب حل برداریوں کے تمام تیاریاں مکمل تھیں اور ان تقریبات کو اب منسوخ کر دیا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے اختیارات پہ بات کر لیتے ہیں. آج ناظرین جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے پریس ایسوسیشن کے جو رپورٹرز ہیں ان کو میڈیا بریفنگ دی ہے اور یہ میڈیا بریفنگ دی گئی ہے جو چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پالیسی ترتیب دی تھی. کیسز کی ڈیجیٹائزیشن کی تھی، کیسز کی سکیننگ کرائی تھی اور اس کے بعد جب سکیننگ ہو گئی، ڈیجیٹائزیشن ہو گئی، کیٹیگرائزیشن ہو گئی، اس کے بعد اپریل 2026 میں کیسز کی فکسیشن کی ایک پالیسی بھی دی گئی. لیکن اس معاملے کی تفصیلات پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان اکرم نلر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس یحییٰ فریدی کے ساتھ اور اس ملاقات میں راجہ صاحب نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات سے جڑے جو کیسز ہیں انہیں سماعت کے لیے فکس کیا جائے. اب یہ ملاقات کر کے آئے سلمان اکرم نلر صاحب، باہر آ کے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کی فکسیشن کے لیے چیف جسٹس کے ساتھ میں نے ملاقات کی ہے اور چیف جسٹس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے آپ کے مقدمات عمران خان سے جڑے ان کو سماعت کے لیے فکس کر دیا جائے گا. لیکن اس میں ہوا کیا؟ جب چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے رجسٹرار آفس کو بلایا، رجسٹرار صاحب کو بلایا، تو چیف صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے وربل انسٹرکشنز پہ یا احکامات پہ اب یہ مقدمات چاہے عمران خان کے ہوں چاہے کسی بھی پولیٹیکل پرومیننٹ شخصیت کے ہوں، یہ اب نہیں لگ سکتے، یہ اپنے نمبر پہ اپنی باری پہ لگیں گے. اور اس کی ریزننگ یہ دی گئی کہ جو آپ نے فکسیشن پالیسی بنائی ہے، جو چیف جسٹس کی طرف سے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی سربراہی کرتے ہوئے جو عدالتی پالیسی کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے جس کی منظوری دی گئی ہے، اس کے بعد ہر کیس لگے گا اپنی باری پہ اور اگر کوئی کیس پہلے لگانا ہے اس کے لیے ارلی ہیئرنگ آپ کو دینا پڑے گی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم زرداری صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے، 18ویں ترمیم میں آصف علی زرداری صاحب نے جو صدر پاکستان کے اختیارات تھے ان کو سرنڈر کر دیا تھا. تو یہاں پر بھی جو نئی فکسیشن پالیسی ترتیب دی گئی ہے، بنائی گئی ہے، جس کی منظوری ہو چکی ہے، جو کہ لاگو کی جا چکی ہے، اس میں بھی چیف جسٹس کے اختیارات. اور یہاں پر بھی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ جب یہ ملٹری کورٹس کا معاملہ کہ سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسر صاحب ڈائریکٹلی جا کے چیف جسٹس سے ملے تھے اور وہ درخواستیں کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اگلے دن سماعت کے لیے لگا دی گئی تھیں کیونکہ چیف جسٹس کا اختیار تھا. لیکن اب وہ اختیار فکسیشن پالیسی بنانے کے بعد، اس کی منظوری اور اس کی انفورسمنٹ کے بعد چیف جسٹس کا وہ اختیار ختم ہو چکا ہے. پہلے تو اختیار پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، لیکن رہا سہا جو اختیار تھا وہ اس فکسیشن پالیسی کے بعد بھی ختم ہو چکا ہے. اب کسی کا کیس لگے گا، چاہے جس بھی نیچر کا ہو، پولیٹیکل نیچر کا ہو، فوجداری کیس ہو، دیوانی کیس ہو، رینٹ کا کیس ہو، دیوانی کیس ہو، سروس کا کیس ہو، اگر تو ارجنسی ہے تو ارلی ہیئرنگ آپ دیں گے، ادروائز آپ کا جو کیس ہے آپ کے نمبر کے اوپر وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا. ابھی تو اس میں کچھ انسانی جو ہے وہ آپ کہیں کہ
مداخلت موجود ہے مقدمات کی فکسیشن کے حوالے سے، کیونکہ امپلائیز ہی فیصلہ کرتے ہیں جو رجسٹرار آفس کے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جو آٹو فکسیشن پالیسی آ رہی ہے اس کے بعد یہ مکمل جو فکسیشن کا جو معاملہ ہے یہ ڈیجیٹل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ چلا جائے گا. سسٹم کو پالیسی دے دی جائے گی، سسٹم اس پالیسی کے مطابق جو مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں، جن نئے مقدمات کا اندراج ہوگا، اس پالیسی کے مطابق آٹومیٹکلی مقدمات کا اندراج، ان کی فکسیشن جو ہے وہ عدالتوں میں کی جائے گی. تو اس طریقے سے یعنی یافتی صاحب نے اپنے اختیارات بھی جو ہے وہ سرنڈر کر دی ہیں. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. پچھلے دنوں اٹارنی جنرل صاحب کے آفس کے گھر میں جو ریڈ ہوا، جس پر ایس ایچ او سمیت 11 اہلکاروں کو جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، اور ان پولیس کے افسران اور اہلکاروں نے گرفتاری کے خدشے سے عدالت سے ضمانتیں بھی کرا لیں. اب اس معاملے پہ اوپر جو پنجاب حکومت نے مریم نواز صاحبہ کے نالج میں یہ معاملہ ہے، انہوں نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا اور سی سی پی او کو اس معاملے کی انکوائری کا حکم دیا گیا. تو جو لاہور کے سی سی پی او ہیں، کینٹ کے سی سی پی او جو ہیں، انہوں نے ایس پی کینٹ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. اور پولیس کے مطابق چھاپے کے معاملے پہ سی سی پی او نے 2 افسران کو انکوائری افسر مقرر کر دیا. دونوں افسران نے واقعے کی جگہ کا جائزہ لیا. پولیس کے مطابق دونوں افسران نے انکوائری مکمل کر کے سی سی پی او کو رپورٹ بھجوا دی ہے. اب ناظرین بات یہ ہے، یہ جو ریڈ ہوا اٹارنی جنرل صاحب کے گھر پہ، بڑا افسوسناک یہ انسیڈنٹ، یہ واقعہ پیش آیا. سوال یہ ہے کہ پولیس سے یہ نیگلیجنس، یہ کوتاہی، یہ لاپرواہی کیسے ہوئی؟ آپ نے اگر جرائم پیشہ عناصر کو، لوگوں کو پکڑنا ہے تو پولیس اس کو پکڑنے کے لیے اگر ریڈ کرنا چاہتی ہے، ریڈ کرنے کا یا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، تو ریڈ کرنے سے پہلے آپ وہاں پہ 1 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ 2 ہفتے ریکی کرتے ہیں کہ جس گھر پہ آپ نے ریڈ کرنا ہے وہاں پہ کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کس وقت آتا ہے، کس وقت جاتا ہے، یہ ساری ریکی کی جاتی ہے. اب پولیس افسران اور پولیس کے اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ غلطی سے ریڈ جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب کے گھر پہ ہو گیا. وہ نیا گھر تعمیر ہوا ہے، وہاں پہ کسی کی رہائش نہیں تھی، ان کا گارڈ وہاں پہ تھا، ڈرائیور وہاں پہ تھا. 27 جولائی کو شام کو یہ واقعہ پیش آیا. لیکن کیا ریکی کی گئی؟ اتنی لاپرواہی، غفلت کیسے ہوئی؟ آپ ریڈ کرنے جا رہے ہیں اور کسی کے گھر پہ ریڈ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. تو اسی معاملے پہ جو ہے جو ایس ایس پی کینٹ ہیں انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، میرے نالج میں ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس معاملے کو پرسنلی خود دیکھ رہی ہیں، اس کی نگرانی کر رہی ہیں، اور پل پل کی رپورٹ مریم نواز صاحبہ کو دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین، مریم کی تو بات ہو گئی. نورین نیازی صاحبہ جنہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا جس میں افواج پاکستان کی، بلکہ پاکستان کے جو بھارت کے خلاف مارکہ حق میں جو کامیابی تھی اس کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی. ریاستی اداروں کو، ریاستی اداروں کے سربراہان کو اور بھی بہت ساری باتیں کی گئی، ملائن کیا گیا، الزامات لگائے گئے، ایک پروپیگنڈا کیا گیا. اب این سی سی آئی کی طرف سے نورین نیازی کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، کیونکہ نورین نیازی صاحبہ کو نوٹس دیے گئے لیکن وہ اپنی صفائی میں این سی سی آئی کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئی. اب جب مقدمہ درج کر لیا گیا تو ہم نے آپ کے ساتھ ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ اب اس بات کا امکان ہے کہ گرفتاری کے ڈر سے نورین خانم صاحبہ جو ہیں عدالت میں سرنڈر کریں گی اور عدالت سے حفاظتی ضمانت حاصل کریں گی. تو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا نورین نیازی کی طرف سے، ان کی لیگل ٹیم نے ضمانت کی درخواست دائر کی، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے نورین نیازی کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. وکیل جو تھے نورین نیازی کے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ این سی سی آئی نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے اور خدشہ ہے کہ متعلقہ عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کرنے سے پہلے نورین نیازی کو گرفتار کر لیا جائے گا. وکیل نے استدعا کی کہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت دی جائے. دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے نورین نیازی کو 1 ہفتے کی ضمانت فراہم کر دی اور ہدایت کی کہ مقررہ مدت میں آپ متعلقہ عدالت سے ضمانت کے لیے رجوع کر لیں. یعنی نورین خانم صاحبہ کی کنفرم ضمانت نہیں ہے، انہیں صرف یہ پرمیشن ہائی کورٹ نے دی ہے کہ لاہور سے چلیں اور اسلام آباد کی متعلقہ عدالت میں آپ رجوع کریں ضمانت کے لیے، اور کنفرم ضمانت کا جو فیصلہ ہے وہ متعلقہ عدالت کرے گی جو این سی سی آئی کے مقدمات سنتی ہے. لیکن بہرحال جیسے ہم نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، اور
ضمانت نورین خانم صاحبہ نے حاصل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی صاحبہ سے متعلق ناظرین خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو آنکھ کی تکلیف پہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، وہاں پہ ان کا طبی معائنہ ہوا، اور ذرائع کے مطابق طبی معائنے کے لیے بشریٰ بی بی کو گزشتہ رات اڈیالہ جیل سے الشفا آئی ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ پیمز اور الشفا کے ڈاکٹرز کی مشترکہ ٹیم نے بشریٰ بی بی صاحبہ کا معائنہ کیا اور دوائیں تجویز کیں۔ طبی معائنے کے بعد بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل واپس پہنچا دیا گیا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔